बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ अहम तरीन मामलात हैं। ये जो टॉप सिटी का मामला है, ये मामला क्या है, मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन इसकी बात करेंगे। टॉप सिटी के मालिक क्या वही हैं जो बताए जाते हैं, या इनका मामला भी कुछ मुख्तलिफ है, इसकी बात करेंगे। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद क्या इमरान खान के लिए ये खबर कैसी है कि जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हो गए हैं, इस सिलसिले में कुछ दावे किए जा रहे हैं, इसकी बात करेंगे। और फैज़ाबाद धरना, इसके हवाले से भी कुछ बातें की जा रही हैं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो ISPR ने कहा है वो आपके सामने रख देते हैं। सहाफ़ियों को, मीडिया के इदारों को ISPR की जानिब से इंग्लिश में एक मैसेज जारी किया गया, उर्दू में फिर उसकी प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई। ये जो उर्दू में मैसेज जारी किया गया है ISPR की तरफ से, ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की। अब ये जो टॉप सिटी है इस्लामाबाद में, बताया जाता है खरबों की ज़मीन है, मतलब खरबों की, अरबों की भी नहीं, खरबों की ज़मीन है। इस ज़मीन का ये केस था। ये केस क्या था, इस पर मैं थोड़ा सा बाद में आता हूं। लेकिन फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब कहा क्या जा रहा है। एक बात यह हो रही है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बुरी खबर है इमरान खान के लिए। राना सनाउल्लाह साहब, फैसल वाडा साहब, दीगर लोग, मुख्तलिफ लोग और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि ये तो अब इमरान खान के लिए सबसे बुरी खबर है। ये बातें सबसे ज़्यादा वसूख के साथ कौन करता है और ये कहता है कि मेरी प्रिडिक्शंस ठीक हुई हैं, वो हैं फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि अरशद शरीफ की भी बहुत सी चीज़ें अब खुलेंगी। एक, वो कहते हैं PTI और इमरान खान और सब, PTI 1, इमरान खान 2 और सब, अबू नंबर 1, अबू नंबर 2, अबू नंबर 3, अबू नंबर 4, सब ज़मीन पे लेट जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे, नन्हे मुन्ने काके बन जाएंगे, अच्छे बच्चे बन जाएंगे, आईन और कानून के ठेकेदार भी सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। फैसल वाडा की गुफ्तगू का खुलासा ये है, आज़ाद सेनेटर फैसल वाडा की गुफ्तगू का ये खुलासा है। यानी वो ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद आपको इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मुसीबतें नज़र आएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुसीबतें नज़र आएंगी, काफ़ी कुछ खुलेगा। अरशद शरीफ केस के हवाले से भी चीज़ें खुलेंगी, फैसल वाडा ये बता रहे हैं। तो अब ये है फैसल वाडा का आज़ाद सेनेटर का बयान। जो मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा राना सनाउल्लाह, उन्होंने ये बात की कि जो फैज़ाबाद धरना था, इसके हवाले से बात करते हो कि फैज़ हमीद का क्या काम था कि धरने में जाते, उनका क्या काम था कि मुज़ाकरात करते, उनका क्या काम था कि पैसे बांटते, उनका क्या काम था कि मुआहिदे पर दस्तखत करते। ये जो इंक्वायरी कमीशन था जो काजी फैज़ इस्ती साहब ने बनाया, उस इंक्वायरी कमीशन ने इस पर कोई बात नहीं की। इंक्वायरी कमीशन ने पंजाब गवर्नमेंट पे मलबा गिरा दिया, धरने को मैनेज पंजाब हुकूमत ने किया, इंक्वायरी कमीशन ने यह कह दिया था। अब ये जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, इसके हवाले से इंक्वायरी कमीशन ने क्या बताया था जनरल फैज़ हमीद के किरदार के हवाले से। इंक्वायरी कमीशन ने यह बताया कि साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद, उन्हें क्लीन चिट दी जाती है, हुकूमती पॉलिसियों में खामी की वजह से फैज़ाबाद धरने जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। शाहिद खाकान ने फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। इंक्वायरी कमीशन हुआ, उसमें गए शाहिद खाकान अब्बासी भी, हसन इकबाल भी, फैज़ हमीद नहीं गए थे, उन्होंने तहरीरी जवाबात दिए थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया था। अब फैज़ हमीद साहब जो हैं वो हुकूमत के कहने पर शामिल हुए थे। जो धरने के शुरका थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि आर्मी चीफ के दस्तखत हों, मुआहिदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत हों। आर्मी चीफ थे उस वक्त जनरल बाजवा साहब, और फैज़ हमीद, इन्होंने जाकर उस धरने के शुरका से मुज़ाकरात किए थे, और मुज़ाकरात करने के बाद गालिबन उस DGC थे फैज़ हमीद, DGI के नीचे,
انہوں نے اس پہ دستخط بھی کیے. وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں پیسے دیے جا رہے تھے. یہ ہمارے سامنے تھا. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں اس وقت کے وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا بات کرنے کا. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات تو یہاں غلط ثابت ہو رہی ہے. لیکن بہرحال آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے کئی وائلیشنز کی. دو چیزیں ہیں, ایک ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے, دوسرا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کئی چیزوں کی وائلیشن کی ہے جنرل فیض حمید نے. اور حامد میر صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید 9 مئی کی پلاننگ میں ملوث تھے. جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے کچھ صحافیوں اور سیاسی شخصیات کو قتل کروانے کی سازش کی تھی. ایسے شواہد مل رہے ہیں. حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے یہ سازش کی تھی. اب اس میں پہلا معاملہ ہے ٹاپ سٹی کا. ٹاپ سٹی کے معاملے کی طرف آ جائیے. ٹاپ سٹی کے مالک ہیں, اگر مجھے ان کا نام صحیح یاد آ رہا ہے اس وقت, قمر معیز صاحب. ان کے معاملے میں ہوا کیا تھا؟ اسلام آباد میں F11 کا سیکٹر ہے, وہاں پر یہ سینئر صحافی ابصار عالم صاحب وہیں رہتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میرے محلے کا واقعہ ہے اور ان کے محلے میں ہوا کیا تھا. ابصار عالم صاحب نے یہ پوری کہانی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ لکھی اور اس کہانی کو لکھتے انہوں نے بتایا کہ میرے محلے F11 میں 11 مئی 2017 کو نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رینجرز کی درجنوں گاڑیوں, ٹرکوں اور ایمبولینسز کا کانوائے 100 سے زائد مشین گنوں سے مسلح سولجرز کے ساتھ داخل ہوا. آپریشن کے طے شدہ پلان کے تحت گاڑیاں F11 کی مختلف گلیوں میں داخل ہوئیں اور ایک مقررہ وقت پر 4 گھروں کو گھیرے میں لے لیا. آپریشن فیضی رد دہشت گردی کا آغاز F11-4 میں رمیش سنگھ اروڑا کے گھر سے ہوا. ٹاپ سٹی والی کہانی میں یہ گاڑیاں پہنچیں اور 12 مئی 2017 نماز فجر سے کچھ دیر پہلے آپریشن کا آغاز ہوا رمیش سنگھ اروڑا کے گھر سے. دیواریں کود کر مسلح وردی پوش اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد گھر کے اندر لکڑی کا دروازہ توڑ کر کمروں میں گھس گئے. رمیش سنگھ جو کہ پنجاب اسمبلی کے اقلیتی ممبر تھے اور ان کا خاندان کرتار پور سنگھ گردوارہ کے نسل در نسل نگران ہیں, خود اس وقت کرتار پور گئے ہوتے. رمیش سنگھ گھر پر نہیں تھے. گھر میں کوئی اور مرد بھی نہیں تھا, صرف ان کی بیوی, چھوٹے بچے, ان کی بیوہ بہن اور اس کے چھوٹے بچے سو رہے تھے. سب کو گھسیٹ کر بیڈ رومز سے نکالا گیا اور ان ڈری سہمی عورتوں اور خوفزدہ بچوں سے تفتیش شروع ہوئی کہ وقار کدھر ہے. وقار رمیش سنگھ اروڑا کے گھر میں گھس کے پوچھا جا رہا ہے وقار کدھر ہے. اب وقار تو وہاں تھا کوئی نہیں تو ملتا کیسے؟ کچھ ہی دیر میں انتہائی تربیتی یافتہ اور بہترین انٹیلیجنس اور ہتھیاروں سے مسلح افسران کو احساس ہوا کہ وہ غلط گھر میں گھس گئے اور جس گھر میں انہیں جانا تھا وہ رمیش سنگھ کے گھر کے سامنے سڑک کے دوسری طرف تھا. فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی. ابصار صاحب لکھتے ہیں فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی اور پسپائی اختیار کرنے کے بعد وہ لوگ جو آئے تھے وقار کی تلاش میں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ وہ سڑک کراس کر کے دوسری جانب چلے گئے, لیکن عورتوں بچوں کی نفسیات اور محلے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا. رمیش سنگھ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو خط لکھا کہ آئی ایس آئی اور رینجرز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان کی چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی ہے. لیکن باجوہ ڈاکٹرن کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ کرنے کی کس میں جرت تھی؟ چند گلیاں چھوڑ کر رینجرز اور آئی ایس آئی کے تقریباً 100 افسران اور مسلح جوان ایک اور گھر کی دیواریں پھلانگ کر اور دروازے توڑ کر وہاں موجود گھر والوں کو یرغمال بنا چکے تھے. ارد گرد کے سب لوگ اس گھر کے مکینوں کو جانتے تھے, آنا جانا تھا, عزت تھی. لیکن آج اسی گھر کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے افسران اور اہلکاروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. باہر رنگ برنگی جلتی بجھتی لائٹوں والے ڈالے, ٹرک اور ایمبولینسز کھڑی تھیں. پورا محلہ جاگ چکا تھا اور پریشان تھا کہ اتنے بڑے دہشت گرد ان کے ہمسائے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اندر تمام گھر والوں کو مین لاؤنج میں جمع کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. 10 سال کے ایک بچے نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اس کو زمین پر پٹخ کر اس کے منہ پر بوٹ رکھ کر اسے بتایا گیا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے. دہشت گرد باپ
اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پر موٹر وے کے کنارے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا، جس کی قیمت خربوں میں تھی، اور اس دہشت گرد کو صرف 4 ہفتے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار بزنس مین کا ایوارڈ دیا تھا۔ اس دہشت گرد کے گھر میں اس کے 75 سالہ سسر سے لے کر 2 سال کے بچے اور بچیوں سمیت 8 لوگ تھے۔ سسر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 20 سال کے سالے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پہلے گھر میں تشدد کیا گیا، گندی گالیاں دی گئی، اور پھر سر منہ پر کپڑا چڑھا کر رینجرز کی گاڑیوں میں پھینکا گیا۔ گھر کا قیمتی سامان، کیش، کرنسی، کاغذات اور لائسنسی اسلحہ ٹرکوں میں ڈالا اور کشمیر ہائی وے پر گولڑا کے قریب ایک کمپلیکس کے تہخانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ چیف صاحب، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کس جگہ کے پاس ہے۔ ابصار عالم صاحب نے یہ لکھا۔ F11 کے 2 مزید گھروں میں ایسا ہی آپریشن کیا گیا اور وہاں سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران کو بھی بہیمانہ طریقے سے یرغمال بنا کر اسی تہخانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں پر اگلے کئی دن اور رات تفتیش کی آڑ میں سسر اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 2 ایگزیکٹوز پر 3rd ڈگری شدید تشدد کیا گیا، اور بجائے دہشت گردی کا پوچھنے کے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاغذات کی ملکیت کے بارے میں پوچھتے رہے۔ چند دنوں بعد جب انہیں پتہ لگا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے، تو اس کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں اس کے سامنے ہاؤسنگ سوسائٹی کی پراپرٹی کے ٹرانسفر کے کاغذات رکھے گئے اور اسے حکم دیا گیا کہ دستخط کر دو۔ ان کاغذات میں پراپرٹی کی 50% ٹرانسفر کسی نجف نامی شخص کے نام پر، نجف حمید پٹواری کی بات ہو رہی ہے، جنرل فیض حمید کے بھائی، اور بقیہ 50% ٹرانسفر لندن کی ایک رہائشی معصومہ کے نام پر منتقل کی گئی تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے دستخط کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ مزید تشدد سہنا پڑا لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار اس پر 780A کے تحت دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کا پرچہ کاٹ کر CTD پنڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ اگلے 3 سال کیس چلتا رہا، جس میں وہ نہ صرف باعزت بری ہوا بلکہ ہائی کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، اور اب اپیل سپریم کورٹ کے دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے تفصیلی فیصلے میں جھوٹے الزامات لگانے پر پروسیکیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ بوڑھا 75 سال کا سسر جو اپنی بیٹی اور اس کے بچوں سے ملنے 2 دن کے لیے کراچی سے آیا تھا، وہ ذہنی اور جسمانی تشدد کو برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا۔ کبھی اسلام آباد واپس نہیں آیا اور 2 سال بعد اپنے کیس فائل اٹھا کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ تمام فیملی ممبرز 3 سال کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور اپنے نفسیاتی مسائل کا مداوا کر کے واپس آئے۔ یہ واقعہ باجوہ ڈاکٹرن کے دور فیضی کی دیگ میں سے چاول کا صرف ایک دانہ ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری عہدے اور وردی کی آڑ میں مال سمیٹ فاشزم کس لیول پر جاری تھا۔ ابصار عالم صاحب نے فیض حمید صاحب کی یہ پوری کہانی ٹاپ سٹی والی لکھی ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے ٹاپ سٹی کی مبینہ مالکن کا انٹرویو کیا، آپ ان کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ٹاپ سٹی کے مالک بنے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں تمام کہانی ابصار عالم صاحب نے لکھی بھی ہے اور جو سپریم کورٹ بھی گئے، ان کے خلاف یہ خاتون گئی تھی سپریم کورٹ۔ ثاقب نثار صاحب نے کیس سنا تھا چیمبر میں، عدالت میں سننا چاہیے، یہ چیمبر والے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اور وہاں پر جو خاتون ہے، وہ خاتون یہ بتا دی تھی مجھے جان کا خطرہ تھا، قمر معیز نے میرے خلاف کیا کیا۔ معاملہ جس طرح سے چلا ہمارے سامنے ہے، وہ خاتون پاکستان سے چلی گئی، ابھی بھی وہ خطرہ محسوس کرتی ہیں، لیکن انہیں بھی انصاف چاہیے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ کیا کرتے، یہ پوری کہانی ہے۔ وہ خاتون مالک ہیں، قمر معیز مالک ہیں، جنرل فیض حمید نے اپنے بھائی کے لیے سب کچھ ہتھیانے کی کوشش کی، لیکن ظلم کی ایک داستان ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار کہا کہ طاقتور لوگ ہمارے ملک میں جو کرتے ہیں، وہ طاقتور جرنیل ہو، طاقتور جج ہو، طاقتور بیوروکریٹ ہو، طاقتور صحافی ہو، بچ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام پکڑا گیا ہے، خوش آئند خبر ہے، لیکن انجام تک پہنچنا چاہیے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ معاملہ جو ہے وہ کچھ وقت بعد ہمیں پتہ چلے کہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہوا اس کیس میں۔ یہ قمر معیز مظلوم ہے، وہ خاتون جو کہتی ہیں قمر معیز نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ خاتون مظلوم ہے، یا جنرل فیض حمید جو ہیں وہ واقعتاً مجرم ہیں یا نہیں۔ اس وقت جن حالات میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات آگے آئیں گے۔ اس وقت ان سوالات کے جوابات دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف مخالف لوگ، جو کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھنا، اب اس ملک کے جو لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، آئین کے ٹھیکیدار، قانون کے ٹھیکیدار،
وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اور پاکستان کے بہترین دور کا آغاز ہو چکا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہترین دور کا آغاز ہو چکا، یہ دعویٰ میری عمر 46 برس ہونے والی ہے، میں ہمیشہ سے سن رہا ہوں، لیکن میں نے اس دعوے کو کبھی بھی ٹھیک ثابت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دعویٰ ٹھیک ثابت ہو، اور جو ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو اور آئین کے تحت ہو۔ اب بھی ہمارے یہاں اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں پر بہت بڑے سوالیہ نشان موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا سرپرائز بھی ملے گا کہ پوری صورتحال بدل سکتی ہے۔ بہرحال گیم آن ہے، ہماری اس سچویشن میں گیم آن ہے، دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے۔ ایک طاقتور شخص پکڑا گیا ہے، اس کے یقیناً یہ جو اتنی گاڑیاں، 100 مشین گنیں اور سب کچھ تھا، تو یہ سینکڑوں لوگ ہوں گے، تو ان تمام لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، ہمیں تمام چیزیں پتہ چلنی چاہیے۔ ہمیں اداروں میں ہونے والی کارروائی کی مکمل تفصیلات بھی پتہ نہیں چلتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔